अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, जमहूरियत की एक्टिंग जारी है, ये हम नहीं कर रहे। इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर तकारीर हो रही हैं और जो हम जिस तरह से पूरा इस प्रोसेस का तमाशा देख रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि मुल्क में सिर्फ नाम की जमहूरियत है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर भी बात करेंगे। करारदाद भी आज पार्लियामेंट के अंदर से पास हुई, उसका क्या मकासद है, क्या वो बाइंडिंग है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या उसको मानने की पाबंद होगी या नहीं, इस पे हम लीगल बहस भी करेंगे। और अदम एतमाद की जो कहानी है वो कैसे खुली, ये राजा रियाज साहब ने ही आज गिला कर दिया पार्लियामेंट के अंदर, उस पर भी बात करेंगे। आगाज करते हैं जी। आज सबसे पहले होगी उस करारदाद के हवाले से जो पार्लियामेंट ने पेश की। एक हंगामी इजलास होता है काबीना का, फिर एक इफ्तार डिनर होता है। उसमें तय ये होता है कि हम एक करारदाद पार्लियामेंट के अंदर लेके आएंगे और अदालत के फैसले के ऊपर अदम एतमाद करेंगे। आज जब ये पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुआ और वहां पे तकारीर शुरू हुई और उसके नतीजे में जो करारदाद सामने आई है, ये काफी मज़हका खेज है। मैं लफ्ज मज़हका खेज क्यों इस्तेमाल कर रही हूं, क्योंकि तकरीबन 350 से ज्यादा का जो ऐवान है पार्लियामेंट का, उसमें से खाली 42 लोगों के इस करारदाद के ऊपर साइन है। ये इसका मतन क्या है, ये कहती क्या है ये करारदाद, जरा क्विकली आपको बताएं। ये करारदाद कहती है कि जी मोरखा 28 मार्च को मुअज़्ज़ज़ ऐवान की जो मंजूर करदा करारदाद है, इसमें अज़ख़ुद नोटिस केस नंबर 1 के 4 जज साहिबान के अक्सरियती फैसले की तायीद करते हुए इस पर अमल दरामद और आला अदलिया से सियासी और इंतजामी अमूर में बेजा मुदाखलत से गुरेज का हमने मुतालबा किया था। अक्सर हल्कों ने भी फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा किया था, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया। ना ही एक के सिवा दीगर सियासी जमातों का मौकफ सुना गया है। पार्लियामेंट की इस वाज़ेह करारदाद और सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान के अक्सरियती फैसले को मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए 3 रुकनी मखसूस बेंच ने अक़लियती राय मुसल्लत कर दी है, जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी रिवायात, नज़ायर और तरीक़ेकार की भी खिलाफ वर्जी है। अक्सरियत पर अक़लियत को मुसल्लत कर दिया गया। 3 रुकनी अक़लियती बेंच के फैसले को पार्लियामान मुस्तरद करती है और आइन और कानून के मुताबिक अक्सरियती बेंच के फैसले को नाफिजुल अमल करार दे देती है। अब हमें नहीं मालूम क्या ये मुमकिन है कि पार्लियामेंट की एक तो अधूरी पार्लियामेंट, उसका इजलास हो तो पूरे लोग उस पर साइन ना करें और वो जो करारदाद हो, क्या वो नाफिजुल अमल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे हो सकती है या नहीं हो सकती। बज़ाहिर कोई भी कानूनदान इससे एग्री नहीं करता कि इस करारदाद का उस जजमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। आज पार्लियामेंट की ताकत दिखाने का दिन था। जाहिर सी बात है, आप एक और इदारे के सरबराह को बराह रास्त चैलेंज कर रहे हैं, तो हमारा ख्याल था कि जो आज ये पार्लियामेंट से करारदाद आएगी इसका बड़ा वजन होगा, लेकिन ये बहुत हल्की महसूस हो रही है इस करारदाद का वेट हमें, क्योंकि इसके ऊपर ना वजीर आजम साहब के साइन है, ना लीडर ऑफ अपोजिशन के साइन है, ना लॉ मिनिस्टर के साइन है, ना इंटीरियर मिनिस्टर के साइन है। पीपल्स पार्टी के किसी भी वजीर, चाहे वो खातून हो या वो मर्द हो, उस पे मौजूद नहीं है। तो फिर ये 42 लोग कौन है जिनके सिग्नेचर इस करारदाद के ऊपर है? इनमें से 28 लोग वो हैं जो रिजर्व्ड सीट के ऊपर आए हैं, जो जिनको पार्लियामेंट के अंदर कभी बोलने का मौका नहीं मिलता, कभी नुमाइंदगी नहीं मिलती। तकारीर सुनेंगे आप तो इन तमाम हैवी वेट लोगों की सुनेंगे, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हो, इंटीरियर मिनिस्टर हो, वजीर आजम हो, बिलावल साहब के साइन नहीं है इस पे। पीपल्स पार्टी एक बहुत अहम स्टेक होल्डर है, पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर है उसका इस पे साइन नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब के फर्जंद के इसके ऊपर साइन नहीं है। एक बहुत अहम जमात जो इस इत्तेहाद का हिस्सा है, खुद उन्होंने साइन नहीं किए। जो साइन करवाए हैं वो तमाम जो रिजर्व सीटों पे लोग मौजूद हैं उनसे कराए हैं। क्यों आखिर आगे बढ़ के अगर आज पार्लियामेंट की वुक्कत, उसकी ताकत, उसका वजन के जरिए ये करारदाद लानी थी, तो फिर ये घबराना कैसा, क्यों नहीं इस करारदाद के ऊपर लोगों ने साइन किए, ये भी एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। तो फिर इसका वजन हल्का हो गया ना, अगर ये आप जो तमाम हैवी वेट्स हैं इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इसका मतलब है कि रस्मी कार्रवाई थी, सिर्फ आप आए, आपने तकारीर की, लताड़ा थोड़ा सा आला अदलिया को, लेकिन ये करारदाद एक फुसफुसी सी आप दे गए जो इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पे आप साइन नहीं कर सके। ना ही काबीना के उस इजलास के अंदर किसने मुस्तरद किया सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, उस हवाले से कोई क्लैरिटी है। वो कौन मुजरा है, क्या वो काबीना मजमूई तौर पे थी, क्या उसका कोई एलामिया था, क्या उसकी कोई रिटन कॉपी मौजूद है? इस पूरे इशू के ऊपर ना पीपल्स पार्टी, ना PMLN, ना PDM की कोई और अहम जमात की जो लीडरशिप है वो खुलकर अपना इसके ऊपर कोई नक्श या कोई अपना सिग्नेचर छोड़ रही है। तो ये है जी इस करारदाद की पूरी इस वक्त हकीकत। आगाज करते हैं प्रोग्राम की। पहले से मेरे साथ कैसे साबिक स्पीकर कौमी असेंबली हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सद साहब। सबसे पहले तो कुछ प्रोसीजरल सवाल पूछूंगी क्योंकि आप स्पीकर रह चुके हैं कौमी असेंबली के।
یہ قرارداد جو ہے یہ بائنڈنگ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں؟ کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو اکثریتی فیصلہ ہے ہم وہ نافذ العمل سمجھیں گے، جو اقلیتی فیصلہ آپ نے دیا ہم اس کو نہیں مانیں گے؟ نہیں، قرارداد تو کبھی بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے، نہ گورنمنٹ کے اوپر بھی بائنڈنگ نہیں ہوتی، یہ ریکمنڈیٹری ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کے پاس بھی آپشن ہوتا ہے کہ وہ اس کو منظور کرے یا نہ منظور کرے۔ اگر بائنڈنگ ہوتی تو پھر تو مطلب حکومت ہی نہیں چلتی، تو بائنڈنگ نہیں ہے، نہ عدلیہ پہ اوپر بائنڈنگ ہے۔ لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے جو آج جو کچھ ہوا ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوا ہے، یعنی یہ آپ دیکھیں نا، جو کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 68 اس میں بالکل واضح ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس کی کسی کنڈکٹ پہ یا کسی جج صاحب کے کنڈکٹ پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہو سکتی، اور جو ادارے ہیں یعنی آرمی اور جوڈیشری دونوں اس میں آتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہو سکتی، اس کے کنڈکٹ پہ ڈسکشن نہیں ہو سکتی، اور پھر آپ ادھر قرارداد پاس کرتے ہو۔ قرارداد بھی آپ نے جو نام بتایا کہ جس طرح ماشاءاللہ انہوں نے کی ہے، کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اور پھر جو ہے نا جو کورم ہے، کورم اسمبلی کا 87 تقریباً 87 لوگوں کا کورم بنتا ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگلی کہ اسمبلی دوری ہے، یعنی 45 اور 50% آپ کی اسمبلی تو ہے ہی نہیں، وہ پاکستان جو ہے نا ادھر آپ کی نمائندگی نہیں ہے، محروم ہے نمائندگی سے، تو اس پارلیمنٹ کو تو وقت ہی نہیں رہی، کیسے اس کی کوئی بات کوئی سیریس لے گا، کوئی سنجیدہ لے گا۔ اور انٹرسٹنگ پر اور بات بھی ہے، انٹرسٹنگ یہ ہے کہ پرائم منسٹر بھی مسلم لیگ نون سے، اور جو اپوزیشن لیڈر وہ بھی مسلم لیگ نون سے، یعنی راجہ ریاض تو مسلم لیگ نون سے ٹکٹ لیں گے، لیکن وہ ابھی پی ٹی آئی میں ہے ان کی، لیکن وہ سب جانتے ہیں نا، وہ سیریمونیل ان کی، آج تھوڑا اس نے رونا دھونا کیا ہے اتنے وقت میں، یعنی لیکن انہوں نے بھی سائن نہیں کیا۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کیوں اس پہ لا منسٹر نے اور انٹیریئر منسٹر وغیرہ نے اس پہ سائن کیوں نہیں کیے، یا کسی بھی منسٹر نے سائن کیوں نہیں کیے؟ اس کے سائن بھی، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس اسمبلی کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کی نمائندگی نہیں کرتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے کنٹیمپٹ کر دیا ہے، یہ شہباز شریف اور یہ تو کنٹیمپٹ، مجھے روکنا ہوگا، کنٹیمپٹ تو پھر ان 42 لوگوں سے کروایا نا، مطلب اگر خود آپ نے نہیں کیا، اس میں نور عالم خان صاحب کا بھی نام شامل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو 42 ہیں جن میں سے آدھے سے زیادہ ریزرو سیٹ کے لوگ ہیں، ان کے سگنیچر کرا کے خود سگنیچر نہیں کیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا مطلب کہ تاکہ لگے کنٹیمپٹ تو ان پہ لگے، اگر ڈی سی یا جو بھی آگے عدالتی کاروائی ان کیس ہوتی ہے تو ان لوگوں پہ ہو، ہم پہ نہ ہو۔ دیکھیں، ابھی یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، میرے خیال میں مسلم لیگ نے ایز اے ہول شہباز شریف کو جو ہے نا کے اوپر یہ سوچا ہے کہ اس کو قربانی کا بکرا بنایا جائے، کیونکہ یہ آگے جو کر رہے ہیں، کل جو ہے نا قومی سلامتی کی میٹنگ بھی ہے، اور آگے جو چیزیں ہیں اس کا نتیجہ یہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، کنٹیمپٹ لگے گا، کنٹیمپٹ کے بدلے میں پرائم منسٹر جائے گا، حکومت جائے گی، بلکہ یہ تو اس میں پوری کیبنٹ نے جو ڈیسیجن کیا ہے، پوری کیبنٹ کے اوپر یہ کنٹیمپٹ، لیکن وہ کوئی ریٹن نہیں ہے، کوئی اس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، انہوں نے ذرائع سے خالی خبر چلائی، نہ کوئی اعلامیہ ہے اس کا آپ کو۔ اچھا، تو پھر ڈرامہ بازی ہے نا، پھر یہ صرف بلیک میلنگ کر رہے ہیں، بلیک میلنگ کرتے رہے، یہ پھر الیکشن کو نہیں روک سکتے۔ یہ میں بتاؤں نا، آپ کو کوئی ڈاکومنٹ دکھائیں گے نا، آپ کیبنٹ کی کوئی ڈیسیجن ہوگی، کل آ رہا ہے نا قومی سلامتی کا اجلاس، کل ہے ایک، اس کا جو بھی اعلامیہ ہوگا، لیٹس سی اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ میرے خیال ہے اب الیکشن بھی قومی سلامتی کا ایشو اس ملک میں بن گیا، یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ الیکشن کرنا ہے یہ نہیں کرانا ہے، یہ بھی قومی سلامتی سے جڑا ایشو بن گیا ہمارے یہاں۔ میں آج آپ کے توسط سے جو لوگ ہیں اس میں بیٹھے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ملک جو ہے جس طرف جا رہا ہے، ملک میں جو اس وقت انسیکیورٹیز ہیں، فائنینشیل کرائسس ہے، اکانومی جو ہے نا بری طرح، اور آپ جو ہے نا ملک گھوم رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ڈالر دے دو، تو سمپل بات ہے نا، الیکشن کرواؤ، جو لیڈرشپ آئے وہ ملک چلائے، وہ جانے۔ دیکھیں، فریش مینڈیٹ سے ہوگا کیا؟ فریش مینڈیٹ سے یہ ہوگا کہ عوام کی مینڈیٹ ہوگی، اس کے پاس پاور ہوگی، وہ اپنے لیے ملک کے لیے صحیح معنوں میں ایک اعتماد کے ساتھ پالیسی بنائے گی۔ اگر آپ اس طرح کریں گے، ایک سب سے بڑی پارٹی کو آپ دیوار سے لگائیں گے، آپ سمجھتے ہیں بھائی، میں ایک بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میں آج یہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ ہم آ کے انتقام لیں گے، کوئی انتقام نہیں، یہ سب کا خیال ہے بائی دا وے، بیکاز جب آپ کے وزراء ٹویٹ کرتے ہیں، سابق وزراء، کہ ہم لسٹیں بنا رہے ہیں صحافیوں کی، یہ جو پولیس والے ہیں ان کی شکلیں پہچان لیں، واپس آئیں گے تو ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم اس طرح کی جب آپ کی زبان استعمال ہوتی ہے تو اگلے یہی سمجھتے ہیں کہ آپ بدلے ہی لیں گے واپس آ کے۔ سب سے پہلے جو ہے نا، جو پالیسی بیان ہے وہ خان صاحب کی ہے، جو ہمارا لیڈر ہے، انہوں نے کیٹیگریکلی کہا ہے کہ میں اپنے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کو بھی معاف کر سکتا ہوں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرواؤں گا،
یعنی ٹھیک ہے، تو چونکہ آپ روزانہ اس کے گھر پہ حملے کریں، آپ روزانہ وہ عدالت میں آئے، عدالت میں اس کے لیے رکاوٹی کرے اور 2,500 ورکر کو گرفتار کرے، تو ہم تو ڈیفینیٹلی وہ ریئیکشن کریں گے. لیکن ہم نے کہاں سے آ رہا ہے اسد صاحب کہ آپ لوگ بدلے لیں گے؟ یہ جو نیریٹو ہے، یہ امپریشن کیوں آپ کی جماعت کے بارے میں آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں بالکل اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ہم نے اپنے ملک کا سوچنا ہے، ہم ملک کو آگے بڑھائیں گے. یہ ملک ہے تو ہم نے اپنے بچوں کا، اپنے ملک کی مستقبل کا سوچنا ہے. میں جو بات کرتا ہوں، میں پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں ایسی بات کر رہا ہوں جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ہم اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے کہ ہماری اکانومی کیا ہوگی، ہماری فارن پالیسی کیا ہوگی، ہم اپنے لوگوں کے لیے روزگار کیسے پیدا کریں گے، ہم اپنے ایکسپورٹ کو کیسے بڑھائیں گے، اور جو ایگریکلچر ہے اس کو کیسے اسٹرینتھن کریں گے. سر جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، یہ بڑی گڈ کاپ اپروچ ہے. اس کے بارے میں آج میں خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹ پڑھ رہی تھی، اگر ہم اسکرین پہ چلا سکیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا جی اسپیکرشپ کے دوران اسد کیسر صاحب مختلف معاملات پر حکومت کی طرف سے ایوان کی کارروائی کے متعلق آئی کے یعنی عمران خان کی طرف سے کمٹمنٹ دیتے تھے. وقت آنے پر وزیر اعظم کی ضد کا بہانہ بنا کر معذرت کر لیتے تھے. آئی کے سیاسی موقف کی تبدیلی کا ریکارڈ مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ اور رسک ہے. آفر کے پیچھے ستمبر کی تبدیلیاں تو نہیں ہیں. تو سر جو پالیسی لیول پہ پہلے آپ کمٹمنٹس دیتے تھے، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ یو آر دا گڈ کاپ، آپ کی بات ان کا ماننے کو دل کرتا تھا، وہ اس پہ یقین کرتے تھے، پھر آپ لوگ یو ٹرن مار لیتے تھے، خان صاحب کا موڈ بدل میں ایک بات بتاؤں نا، ایک صرف حوالہ دے کے پرانے وقت پہ آپ لوگ یو ٹرن مارے، ایک بتائے. یعنی ہمیشہ ہم نے جب گورنمنٹ میں بھی تھی امپریشن تو یہ دے رہے تھے، یعنی جو ان کے خلاف کیسز تھے نیب کی، وہ تو پرانے کیسز بنی ہوئی تھی، مطلب کوئی 5% بھی ہمارے وقت میں نہیں بنے تھے، زیادہ تر پرانے کیسز تھے. یہ جو کہہ رہے ایک بتایا کہ کدھر جو ہے نا ہم پیچھے ہٹے ہیں، یہ ہٹتے تھے. کیونکہ ان کی دیکھو ان کی پرابلم کیا تھا. خواجہ آصف ایک دڑے کا لیڈ کرتا تھا اور شاہد خاقان دوسرے دڑے کو لیڈ کرتے تھے. ان کے آپس تقریر بھی اس کے آپس میں جو ہے نا دشمنی ہوتی تھی. اور پھر ان کے اندر جو شہباز شریف گروپ اور نواز شریف گروپ اور مریم گروپ، یہ سارے گروپ اتنے زیادہ ہیں، اور ان کے اندر جو کھچڑی پکی ہوئی ہے مجھے پتا ہے. اور جو ایک اور چیز مجھے بہت عجیب لگی، یعنی میرا تو پہلا ایکسپیرینس تھا، چونکہ کے پی کے بیک گراؤنڈ تھا میرا، اور میں کے پی کے میں رہا تھا. کے پی کے میں اور کلچر ہے، کیونکہ وہاں اتنی آپ کو پتا ہے کہ پولرائزیشن، پولیٹیکل پولرائزیشن نہیں ہوتی جو یہاں ہوتی ہے. میں اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آیا تھا. تو یہاں جو آیا میں نے دیکھا کہ پولیٹیکل جو کی لیڈرشپ ہے اسمبلی میں، اور خاص کر جو مسلم لیگ نون ہے، یہ پولیٹیکلی ان کے اندر بہت بڑی ویکیوم ہے. ان کے اندر وہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی نہیں ہے، اس کا وہ وزڈم نہیں ہے. ایس سی پیپل پارٹی زیادہ بہتر بیہیو کرتی تھی پولیٹیکلی، جو ہے نا اسمبلی کے اندر وہ اپنے لیے لابنگ اور جو کرتی تھی. مسلم لیگ نون. ابھی میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس پوری جو سینیریو ہے، یہ جو رجیم چینج ہے، اس میں سب سے زیادہ جو پارٹی سفر ہوئی ہے مسلم لیگ نون پولیٹیکلی سفر ہوئی ہے، کیونکہ پیپل پارٹی کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. سر ان کے سٹیکس اور ہے نا، لیکن آپ نے کی ہے کہ مل کر بیٹھ کے بات کریں. کل آپ نے انٹرویو دیا، اس کا میں اس پر وہ کلپ چلوا دوں تاکہ جن لوگوں نے وہ نہیں دیکھا ان کو کانٹیکس سمجھ آئے. پھر سوال اس کانٹیکس میں ہوگا جی انہوں نے جو مل بیٹھ کر بات کرنے آگے آئینی ترمیم کا بھی ذکر کر دیا، یہ ذرا سنیے. بالکل ہم نے خان صاحب نے بھی کہا، اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹ پہ کوئی آگے پیچھے اگر کچھ تھوڑی بہت ہوتی ہے تو کوئی نہیں، لیکن اس کے لیے قانون دیکھنا پڑے گا کہ 90 ڈیز سے کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ہاں اگر کوئی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو اور اس میں ہمیں اسمبلی میں بھی جانا پڑے، یعنی اپوزیشن جو ہے نا کوشش کر رہی ہے کہ مذاکرات کرے، ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے، 90 ڈیز سے آگے ہو سکتے ہیں. تو اس سے زیادہ نیچے کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر ابھی پولیٹیکل پولرائزیشن ختم ہونی چاہیے اور ایک کلیئر ٹارگیٹ کے طور پہ جو ہے نا ہمیں الیکشن کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا یہ خان صاحب نے اوکے کر دیا کہ یہ جا کے اب آپ یہ کمٹمنٹ دے دیں؟ اس میں تھوڑا انہوں نے وہ کیا ہے، بالکل یہ ہماری پالیسی ہے. یہ خان صاحب نے کہا کہ یہ جا کے آفر کرتے ہیں آپ بیٹھ کے بات کرنے کی. ہم ایز اے ہول یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو نہیں ہے کہ یہ ہمیں کہنے کہ آپ جو ہے نا، ہم کہتے ہیں بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دن الیکشن ہو، بالکل ہم تیار ہیں اس کے لیے. لیکن کیا کے پی کے اور پنجاب میں جو ہے نا وہ اسمبلی یہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، یا اپنے نیشنل اسمبلی کو بھی توڑیں گے، سندھ اسمبلی بھی توڑیں؟ ہم کہتے ہیں جو میری بات کا مقصد ہے کہ نیشنل اسمبلی توڑو، سندھ اور بلوچستان کی اسمبلی بھی توڑو. پھر پرابلم یہ ہوگا کہ کنسٹیٹیوشن میں کیا گنجائش ہے کہ آگے. اس کے لیے ہم تھوڑے وقت میں یہ اگر طے کر لے
کہ آپ پرانے ڈیٹ کو نیشنل اسمبلی توڑیں گے لیکن اس میں کوئی لیگل لکونا ہے یا کوئی اس میں امینڈمنٹ چاہیے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. سر یہ آئینی ترمیم والی بات جو ہے نا یہ اس لیے سیریس ہے کیونکہ اس کے لیے آپ نے اسمبلی میں واپس آنا ہے آپ اور اس کے بعد یہ آئینی ترمیم ہونی ہے, اس میں آپ کو بیٹھنا بھی ہے. تو کیا یہ خان صاحب کی ایما پہ آپ فارملی آفر دے رہے ہیں یا اگین میں پوچھوں آپ کا یہ ذاتی اوپینین ہے کہ یہ پاسبل ہے, کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہماری اس پہ بالکل خان صاحب نے بھی کہا ہے, یہ ہماری پالیسی ہے کہ اگر یہ نیشنل اسمبلی کو توڑنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک دن الیکشن ہو تو اس میں پارٹی کی پالیسی کی بات کرتا ہوں کہ ہم اس کے لیے تیار ہے, لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ نیشنل اسمبلی کو یہ توڑے. یہ کیوں مانے آپ کی بات؟ کیوں جو پہلے آپ بات نہیں کرنا چاہتے تھے یہ بات کرنا چاہتے تھے, اب آپ کے جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں بات کرنا چاہتے, آپ کی اس شرط تو پھر اس بات کو ختم کرے نا, پھر وہ یہ بات ختم کرے نا کہ ایک دن کرے. یعنی آپ ہم پہ ایک انلیگل اور وہ چیف منسٹر بٹھائے جو کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کرے, جو ہمارے ورکر کو گرفتار کرے, جو کہے کہ میں نے آئی جی پی کو آرڈر دیے کہ آپ ان کے خلاف جو ہے نا پوری طاقت کے ساتھ اپنا ڈنڈا استعمال کرے. اور مطلب کیا ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے یا ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ الیکشن کروائے, فری اینڈ فیئر الیکشن. وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں, گرفتاریاں کر رہے ہیں, انتقامی کارروائی کر رہی ہیں, اور الٹا یہ کہ وہ ایسا دکھا رہی ہے دے رہے کہ وہ ایک صحیح مطلب چیف منسٹر ہے. بھائی تم کچھ دنوں کے لیے آئے ہو, اپنے کام سے کام رکھو جو آپ کا کانسٹیٹیوشن میں آپ کو دیا ہے. تو ہم تو اس صورت میں اگر آپ یہ کہیں کہ آپ قربانی دیں, ہم قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم صرف اس صورت میں تیار ہے جب یہ نیشنل اسمبلی تیار ہو تو ہم پھر تیار ہے. سر اس کے لیے کوئی گارنٹرز بھی چاہیے, کوئی رابطے بھی چاہیے. ایک تو بات ہوتی ہے سامنے جو سیاستدان بیٹھ کر کرتے ہیں, اس ملک کے اندر پھر بھی ایک اور بیک ڈور رابطے بھی ہوتے ہیں, وہ کہیں ہو رہے ہیں یا یہ بھی یہ سیاستدانوں کی نہیں اب سیٹل کرنی ہے یہ بات؟ نہیں, کوئی اس طرح تو کوئی رابطے نہیں ہے. گارنٹر کون ہوگا؟ کیونکہ اس طرح کی جو ڈیلز ہیں, جو باتیں ہوتی ہیں, گارنٹرز ہوتے ہیں, پھر ضامن ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے ٹو دا بک جو بھی آپ نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے. اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, نہ آپ ان کی بات پہ اعتبار کرنے کو تیار ہے نہ وہ آپ کی بات پہ اعتبار کرنے کو تیار ہے. کچھ تو کرنا پڑے گا نا, اس میں حکومت کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے, ان کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ بات کرے. اگر میں نے جو بات کی ہے اس پیریمیٹر میں کہتے ہیں تو ہم ہر قسم کی اس کے لیے گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے, لیکن شرط یہ کہ وہ نیشنل اسمبلی اور سندھ اسمبلی کو توڑنے کے لیے تیار ہے. خیبر پختونخوا کے الیکشن کے حوالے سے آپ لوگ سپریم کورٹ میں استدعا جو ہے وہ لے کر اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی کیا سٹیٹس ہے اس کا, کیونکہ اس میں پلی کیا لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیں وہاں تو آج ہم نے ادھر سپریم کورٹ میں کیس جو ہے نا داخل کروایا ہے, اور وہاں بھی ہم نے کے پی جو پشاور ہائی کورٹ تھا ادھر پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ کروائی تھی, اور اس میں اس دفعہ یہاں فیصلہ ہو گیا, تو پھر ان فیصلے کی روشنی میں انہوں نے اس کو نمٹا دیا. اور ابھی میں نے اس کو کہا کہ کل وہ ڈیسیجن بھی لے کے آیا وہ سپریم کورٹ میں, کیونکہ آلریڈی وہاں سے اس نے سپریم کورٹ کو ڈیسیجن کو جو ہے نا وہ گورنر کے خلاف وہ جا رہے ہیں کورٹ میں. ہم وہاں گورنر کے خلاف جو ہے نا ہم نے ایک کیس کیا ہوا ہے, اس کے خلاف ہم نے کنٹمپٹ کا ڈالا ہوا ہے اسپیکر کی طرف سے, اور دوسرا ہم نے ڈالا الیکشن کے لیے. تو دونوں ہم نے الگ الگ پٹیشن ڈالے. صحیح, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے کیسر صاحب جو اسمبلی کے اسپیکر. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. یہ جو جمہوریت کی ایکٹنگ کے حوالے سے آج گفتگو ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. تو لیگل رائے بھی لیں گے کہ اب آگے ہوگا کیا, الیکشن کیا وقت پہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, اگر نہیں ہوئے تو لیگل ریپرکشنز کیا ہوں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. ملک میں جو آئینی بحران ہے وہ اس وقت سنگین ہوتا جا رہا ہے. پارلیمنٹ کے اندر آج ایک قرارداد پیش کی گئی, پھر اس کو منظور کیا گیا, جو سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کو ماننے سے انکار کیا گیا. یہ کہا گیا کہ چونکہ اقلیتی فیصلے کو وہ حقیقی فیصلہ سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے وہ اس کو تسلیم کریں گے, تو ابھی بھی وہ 3-2-4-3 والی جو کنفیوژن ہے وہ اس کو براہ راست برقرار رکھا جا رہا ہے. جبکہ کل عدالت نے واضح طور پہ اپنے آرڈر میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ فیصلہ 3-2 کا ہے. لا منسٹر اور جو ساری اس وقت حکومتی مشینری ہے اس کو ابھی بھی 4-3 کا فیصلہ قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں. آج جو پارلیمنٹ کے اندر تقاریر ہوئی ہیں, سب سے پہلے تو ہم آپ کو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو تقاریر کی گئی اس میں کس طرح سے ٹیک آن کیا گیا جوڈیشری کو, اور کس طرح کی زبان استعمال کی گئی. ذرا ایک نظر ڈالیے. حکومتی نظام ایک سیمی پیرالسس یعنی مفلوج ہوا کھڑا ہوا ہے. سو موٹو کیسز چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں. عہدیدار حکومت کے وہ کورٹس کے چکر لگا رہے ہیں, خاص طور پہ سپریم کورٹ کے. ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں, ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے. اور عدلیہ کا دوسرے 2 پلرز یعنی لیجسلیٹو اور حکومت, اس کے ساتھ کلیش, اس میں دخل. اس کی
بھی تکلیف میں. اور لارڈشپ کو بھی ایگزیکٹو کے میٹرز میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. وائی؟ ایک ایسا سیاہ فیصلہ کیا ہے کہ تاریخ میں ہمیشہ ان 3 ججوں کے نام ہمیشہ سیاہ صفحے پہ لکھے جائیں گے. آپ اقلیت کے فیصلے کو اکثریت پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کون سا انصاف اور کون سی عدالت ہے؟ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مذمت کرتا ہوں. وہ اس پر بضد ہیں کہ اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کون سے قانون کے تحت آپ آڈٹ نہیں کروا رہے. جو یہ قرارداد آج پیش کی گئی، یہ بڑے اسپیسیفکلی ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کو چنا گیا، خالد مقصی صاحب کو، باپ پارٹی سے ان کا تعلق ہے. یہ قرارداد ان سے آج پیش کروائی گئی. یہ قرارداد سائن کس سے کروائی گئی؟ یہ قرارداد سائن کروائی گئی اور ریزرو سیٹ پہ جو لوگ ہیں زیادہ تر ان کے سگنیچر اس کے اوپر ہے. کسی بھی مین سٹریم لیڈرشپ کی سگنیچر اس قرارداد پہ ہے نہیں. خالد مقصی صاحب نے جب یہ قرارداد پیش کی تو کیا کہا، ذرا سنیے. 3 رکنی مخصوص بینچ نے اقلیتی رائے مسلط کر دی گیا ہے. 3 رکنی اقلیتی بینچ کے فیصلے کو پارلیمان مسترد کرتی ہے اور آئین و قانون کے مطابق اکثریتی بینچ کے فیصلے کو نافذ عمل قرار دیتی ہے. اجلاس آئین پاکستان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر مقدمات کو فل کورٹ میٹنگ کے فیصلوں تک سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کی عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی تائید کرتا ہے. حالیہ اقلیتی فیصلے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہا ہے اور وفاقی اکائیوں میں تقسیم کی راہ ہموار کر دی گئی ہے. یہ ایوان ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے آئین اور قانون میں درج طریقہ کار کے عین مطابق ملک بھر میں ایک ہی وقت پر عام انتخابات کے انعقاد کو ہی تمام مسائل کا حل سمجھتا ہے. یہ ایوان 3 رکنی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس خلاف آئین و قانون فیصلے پر عمل نہ کیا جائے. فواد چودھری صاحب نے پی ٹی آئی کے بہاف پہ اس پر رد عمل یہ دیا کہ چونکہ یہ ایوان میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے وہ مذائقہ خیز ہے. آگے بڑھ کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم دیکھتے ہیں اس پہ کس کے سگنیچر ہیں، کابینہ کے اجلاس کی توثیق کس کس نے کی، اس کے خلاف پھر ہم قانونی کارروائی کریں گے. آج پارلیمان نے ایک مذائقہ خیز قرارداد منظور کی ہے. آج جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے وہ 42 لوگوں نے اس کے اوپر دستخط کیے. یہ جو ایوان ہے یہ 372 کا ایوان ہے اور اگر آپ کو فیصلے سے اختلاف ہے تو اس کا ایک قانونی طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کے نظر ثانی کی نظر ثانی فائل کر دیں گے، ریویو فائل کر دیں گے اور انتظار کریں گے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ کر سکتی ہے. پروگرام کے حصے میں ذرا اس کو لیگل ڈیبیٹ اس سے جڑی ہم چھیڑتے ہیں. عابد زبیری صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے براہ راست. جہانگیر جتون صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. جتون صاحب آپ سے آغاز کرتے سر، جو پارلیمنٹ میں آج قرارداد ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو یہ فیصلہ ہے جس کو وہ اکثریتی سمجھتے ہیں اس کو وہ تسلیم کریں گے اور جو 3-2 کا فیصلہ اس کو وہ اقلیتی سمجھتے ہیں اس لیے ہم اس کو نافذ العمل نہیں ہونے دیں گے. یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ انہوں نے سنایا. کل کی اگر ججمنٹ سامنے آئی تھی جدون صاحب اس میں تو بڑی کلیئرٹی میں چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہے. ابھی بھی یہ 4-3 3-2 کے یہ کنفیوژن جان بوجھ کے پیدا کی جا رہی ہے، یہ کنفیوژن ابھی بھی ہے اس فیصلے کے باوجود؟ دیکھیں آپ تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. یہ کنفیوژن کریٹ کیوں کی گئی ہے؟ جب پہلے 9 ممبر بینچ بنا تھا اس میں بتایا آپ کو کہ 2 جج صاحبان پہ اعتراض ہوا تو انہوں نے ریکیوزل کر لی. اس دن تو ایک اور بڑا عجیب سا کورٹ کے اندر اتفاق ہوا کہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ججوں نے ریکیوزل کی ہے انہوں نے کوئی آرڈر ہی پاس نہیں کیا تو ریکیوزل ہے ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اب اس سارا ابہام اس لیے پیدا ہوا ہے کہ سب پارٹیوں نے کہا تھا کہ آپ اگر اس پہ فل کورٹ بنا دیں تو اس پہ آج کس پارٹی کا نقطہ اعتراض ہوتا ہے یا کس کی انگلی اٹھتی کہ یہ کام نہیں. اگر مثال کے طور پر فل کورٹ بیٹھتی تو وہ کہتے جی آپ الیکشن جو ہے ود ان 90 ڈیز کرا دیں. صحیح. تو وہ آج کون سی پارٹی اس لیکن سر اگر خاص طور پہ کل کے فیصلے میں یہ واضح کر دیا جائے کہ ہمارا جو فائنل آرڈر ہے اس میں 3-2 کا فیصلہ ہے، اس کے باوجود ابہام رہے گا. اس میں دیکھیں اس کے دوران ایک اور آرڈر پاس کیا ہے جسٹس قاضی فائزہ نے. وہ ایک ڈسینٹنگ نوٹ تھا، اس کے جو 3 ممبر بینچ تھا 2 جج صاحبان نے ایک فیصلہ دیا. اس میں دیکھیں کہ آپ ایک سرکولر ایڈمنسٹریٹو آرڈر آ گیا اس کو ایشو کیا، پھر اس سرکولر کو پھر اس آرڈر کو ریپروڈیوس کیا کہ اس کا امپیکٹ کوئی نہیں ہے. پھر
اچانک جو ہے وہ 2 بجے 6 رکنی بینچ جو ہے بنایا گیا, اس نے 1 منٹ میں فیصلہ کیا کہ جی اب وہ جو سو موٹو ہے وہ انفریکچرز ہو گیا ہے, ہم آرڈر ہی کال کریں. یہ جتنا عوام پیدا کیا گیا ہے انٹینشنلی سپریم کورٹ کے اندر. فیصلے کو الیکشن کمیشن نے بھی تسلیم کر لیا سر, اس نے کل شیڈیول جاری کر دیا. پنجاب کی نگراں حکومت سے میں نے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 3-2 کا فیصلہ مانتے ہیں, الیکشن کمیشن کے ساتھ ہم تعاون کریں گے. تو آلموسٹ ہر کوئی مان رہا ہے سوائے وفاقی حکومت کے. دیکھیں وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, اس نے اگر سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب خود بھی کہا ہے کہ جی میرا آرڈر تو امپلیمنٹ ہو چکا ہے, حالانکہ وہی آرڈر آپ کے دیکھیں نا, ابھی یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے جی چیف الیکشن کمیشن اس کے سمیت سب کو آرٹیکل 6 لگا دو, ان کو قید کر دو, ان پہ کنٹمپٹ لگا دو. انہوں نے کہا جی میرا آرڈر تو امپلیمنٹ ہو گیا. اب دیکھیں نا ہر آدمی اس کی اپنی تشریح کر رہا ہے, ہر آدمی اس کو اپنا کہہ رہے ہیں, ایک 4-3 کا آرڈر ہے, ایک 3-2 کا آرڈر ہے. لیکن الیکشن کمیشن جس نے الیکشن کرانا ہے سر, اس نے تو اسکیڈول کل اناؤنس کر دیا پنجاب میں, انہوں نے تو تسلیم کر لیا اسکیڈول لکھے اعلان کر دیا. لیکن اب سپریم کورٹ نے جو آرڈر پاس کیا ہے اس کو اگر ان ڈیٹیل میں پڑھیں تو انہوں نے ایک طرح سا ایک فیصلہ دیا ہے اور ڈسپوز بھی کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا یہ آپ آ کے ہمیں چیمبر میں بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹیز ہے. میرے اس پہ صرف یہ ریزرویشن اس فیصلے پہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی کانسٹیٹیوشنل پاور تھی وہ سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. یہ اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن نے اکتوبر کی ڈیٹ دی تھی تو اس کو نہیں دینی چاہیے تھی, اس کو سپریم کورٹ کے اندر جانا چاہیے تھا کہ یہ ہمیں یہ پرابلم آ رہے ہیں, آگے بتائیں ہم کیا کریں. اب یہ دیکھیں نا جتنی پاور الیکشن کمیشن کی ہے وہ سپریم کورٹ نے لے لیا. کل کو الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ہمارے پاس لاجسٹک نہیں ہے, ہمیں بسیں نہیں پروائڈ, اب کس طرح ہمارے پاس پرنٹنگ کے مسئلے ہیں, وہ پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے. تو اب سارا الیکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کرانا ہے, اور خدا نخواستہ کوئی ایسا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کی تمام ذمہ داری وہ سپریم کورٹ پہ آئے گی. اگر الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا تو اس کی تمام ذمہ داری سپریم کورٹ میں آئے گی, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل باڈی کی جو پاور تھی وہ آپ نے انکروچ کر لی ہے بائی یور آرڈر, اور اس کو پھر یہ کہا ہے کہ یہ چیمبر میں پینڈنگ رہے گا, آپ جو بھی بات آپ کے مجھے کہیں گے ہم اس پہ آگے. اب میرا اگلا سوال سر, یہ جو آج قرارداد ہے یہ بائنڈنگ تو نہیں ہے نا سپریم کورٹ کے فیصلے کو, یہ قرارداد کے قرارداد جو ہے یہ سمبالک ہے. قرارداد کسی جوڈیشل ڈیسیژن کو نل اینڈ وائڈ نہیں کر سکتی یا اس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی, یا ایک قرارداد جو ہے نہ یہ اپیل ہے نہ یہ ریویو ہے. انہوں نے ایک اپنی ریسنٹمنٹ شو کی ہے فیصلے کا. لیکن اس قرارداد پہ سر نہ پی ایم نے سائن کیے نہ کسی منسٹر نے سائن کیے, اس میں صرف کچھ ریزرو میں نے کہا یہ سمبالک ہے, اسی کوئی لیگل سر پر سمبولک تو بہتر ہوتی کہ اگر اس کے اوپر پارلیمنٹ کے تمام وزراء, اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس سائن کرتے کہ بھئی یہ پارلیمنٹ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہے. پھر کیا ہوگا سر چونکہ سمبولک کی بات کی تو میں نے کہا سمبولزم ذرا زیادہ میگنیفائی ہو جائے گا نا اگر یہ سارے لوگ کریں گے. نہیں دیکھیں ہم نے لیگل بات کرنی جو لیگل ایک پیرامیٹر کے اندر ہے. انہوں نے اپنا ایک شو کیا ہے کہ دیکھیں پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے تو وہ ایک بڑا ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کانسٹیٹیوشن جس نے بنایا ہے, جس نے اسٹیٹیوٹ بناتا ہے, جو ایکٹ بناتا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ جو فیصلہ ہے, جس طرح انہوں نے کہا جی یہ مصطفیٰ امپیکس میں اسی سپریم کورٹ نے خود کہا جی کہ پرائم منسٹر تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اٹ از دا کیبنٹ, اٹ از دا کلیکٹیو وزڈم آف دا کیبنٹ. تو وہ بھی یہی عرض کر رہے ہیں کہ اٹ از دا کلیکٹیو وزڈم آف دا سپریم کورٹ. دس از ویری انٹرسٹنگ زبیری صاحب کہ وہ جو کابینہ میں اس فیصلے کی کو مسترد کیا نہ اس کی کوئی دستاویزی ثبوت ہے. آج کی میں قرارداد میں میں نے کسی ایک بھی وزیر, کسی ایک بھی کوئی آفس ہولڈر کا سائن نہیں ہے. یہ کیوں سائن نہیں کیا ہوگا زبیری صاحب, انہوں نے, آپ کا کیا خیال ہے اس پہ, لیگل رائے کیا ہے آپ کی؟ مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, لیکن وہ سائن کر دے, جیسے جدون صاحب فرما رہے تھے کہ وہ سائن بھی کر بھی دیتے تو اس سے کیا فرق پڑے گا, اس کے لیگل افیکٹ تو کچھ نہیں ہے. ریزولوشن سے کوئی ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ تھوڑی ختم ہو جاتی ہے. وجہ فرمایا انہوں نے جدون صاحب نے, یا تو اپیل ہوتی ہے یا ریویو ہوتا ہے. 184 میں اس وقت تو کوئی اپیل نہیں لائی کرتی, میکسیمم ریویو ہو سکتا ہے. لیکن صرف اور صرف یہ سپریم کورٹ کی کوئی حملہ ہے, یہ سپریم کورٹ کی بات نہ ماننے کا اندیا دیا جا رہا ہے جو کئی دنوں سے چل رہا ہے کہ جی ہم سپریم کورٹ کی بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے آپ نہ مانیں, لیکن اس کے اپنے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے, یا تو کنٹیمپٹ ہوگی یا آپ آئین, کیونکہ آپ دیکھیں آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 190 کو ملا کے آپ کو پڑھنا پڑے گا, جس سے آپ اگر سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانیں گے تو آپ بے شک آپ آئین شکنی کی طرف جا رہے ہوں گے. کیونکہ دیکھیے کہ ستون ہے آپ کے اسٹیٹ کا, اور آپ اس کی بات ماننے سے انکار کریں گے جس کا کام ہے تشریح کرنا آئین اور قانون کی. اور جب ایک دفعہ فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ نے, آپ اس سے پابند ہیں, آپ کو عمل کرنا ہے. پھر میں تھوڑی اختلاف کروں گا اپنے بھائی جدون صاحب کی, ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی بات سے کہ جی یہ انہوں نے سلب کر لی ہے پاور اس کی الیکشن کمیشن کی. بالکل نہیں, الیکشن کمیشن نے خود اپنی پاور چھوڑ دی. انہوں نے ایک فیصلہ آیا 1 مارچ کا, اس پہ بھی آتا ہوں کہ وہ 4-3 کا یا 3-2 کا تھا, لیکن ایشو جو ہے اس کے اندر کہ ایک فیصلہ آیا جس کے اندر انہوں نے ایک تاریخ کہا کہ صدر کے ساتھ, پنجاب کی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں تحلیل کا طریقہ کار دوسرا تھا, چیف منسٹر کے ایڈوائس پہ تحلیل ہوئی تھی اسمبلی. تو انہوں نے کہا کہ اس میں تاریخ صدر دیں گے ان کنسلٹیشن ود دی
الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے کنسلٹیشن کی، مشاورت کی اور ایک تاریخ 30 اپریل دے دی. یہ دوسرا کیس جو تھا اس میں اٹھا کہ جب انہوں نے تاریخ خود بخود کیسے انہوں نے 8 اکتوبر دے دی، ان کے پاس کیا پاور تھی یا نہیں تھی. کوئی بات نہیں کر رہا کہ ان کی پاور میں. پہلی بات ہے الیکشن کمیشن نے خود اپنے آپ کو دکھا دیا کہ وہ آزاد نہیں ہے. حکومت سے ڈکٹیشن لے کے انہوں نے تاریخ جو خیبر پختونخوا صاحب کے گورنر نے دی تھی اسی کو انہوں نے آگے 8 اکتوبر دے دی. کس طرح سے انہوں نے چینج کر دیا. بلا فرما رہے ہیں جدون صاحب کہ اگر ان کو بدلنی تھی تاریخ یا کچھ ان کو مشکلات آ رہی تھی، ان کو کورٹ میں اپلیکیشن دینی چاہیے تھی اس کیس میں کہ یہ ہماری یہ مشکلات آ رہی ہیں. ایشو یہ ہے کہ 90 دن کا. اب یہ بات کہنے کہ فل کورٹ ہو نہیں ہو، پہلی بات ہے میں جدون صاحب سے کہتا ہوں آپ ان کو کاغذ پینسل دے دیں، بتا دیں کہ فل کورٹ میں اب بیٹھ کون سکتا ہے. یہ چیف جسٹس کی ثوابدید ہوتی ہے. وہ کہتے ہوتے ہیں اب جب قاسم سوری کا کیس چل رہا تھا اس وقت پارلیمنٹ کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا سپریم کورٹ نے، وہاں تو یہاں تک کہہ دیا کہ ووٹنگ نو کانفیڈنس ووٹ ہوگا، اس وقت ہوگا، یہ ٹائم ہوگا، اس طرح ہوگا. بالکل جی تو وہ پھر وہاں انہوں نے پوری پاور لے لی پارلیمنٹ کی، انہوں نے پورا کنٹرول کر لیا. پھر ایک انہوں نے نو کانفیڈنس پاس ہوئی، وہ ان کی جو ایکشنز تھے وہ ڈکلیئر کیے گئے انکانسٹیٹیوشن. وہ وزیر اعظم تو اپنی حکومت چھوڑ کے چلا گیا. دیکھیں وہ بھی کھڑے ہو کے کہہ سکتے تھے کہ جی میں پابند نہیں ہوں اس کا، یہ غلط ہے فیصلہ، آپ پارلیمنٹ کی اس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. آرٹیکل 69 کی آپ نے وائلیشن کی ہے جو آج کہا جا رہا ہے. آرٹیکل 68 کہتا ہے کہ ججز کے کنڈکٹ ان کے فیصلوں پہ بحث ہی نہیں ہو سکتی. لیکن یوزلی زبیری صاحب یہ معاملہ پہلے بھی ماضی میں ہوتا رہا ہے، بحث ہوتی بھی ہے، لیکن اس کو عدالت یوزلی اگنور کرتی ہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. ایک اور سوال ابھی چونکہ وہ بے شک اپنا تحمل کا مذاق کرتے ہیں، لیکن آرٹیکل کا 68 تو ہے نا ایک پارلیمنٹ میں آئین کے اندر کی پارلیمنٹ میں نہیں کرتا تو غالباً اسی وجہ سے بھی ججز کے کنڈکٹ آپ دیکھیں ان کے کنڈکٹ کو باہر بھی ان کی تصویریں لگا کے ان کی بے عزتی تذلیل کی جا رہی ہے. پرابلم استفا زبیری صاحب یہ ہے کہ یہ زیادہ جو اس کے اوپر 15 جج ہوں یا 3 جج ہو سپریم کورٹ، زبیری صاحب اس کے اوپر جو زیادہ اعتراض ہے نا وہ باہر سے سیاست دانوں کی طرف سے تو ہے ہی، جو انر ڈسینٹ ہے جو بڑا پبلک اس کا سپل اوور ہو رہا ہے. سر پرابلم وہاں سے آ رہی ہے. جو اس وقت کا سو موٹو تھا obviously that was a good سو موٹو کیونکہ پسند کے فیصلے آئے، لیکن اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ تھا کہ وہاں پہ 11 ججز کا اس پہ اتفاق تھا کہ یہاں پہ سو موٹو جو ہے وہ ادھر تھوڑا سا مختلف کیس تھا. تو غالباً یہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کنٹروورسی بڑھ رہی ہے. سر بائی دی وے ماریا کہاں 11 ججز بیٹھے تھے؟ وہ قاسم سوری کیس کی بینچ 5 ممبر بینچ تھی. 11 بینچ کا سو موٹو کا سر جو ہوتا سر جو سو موٹو کا فیصلہ ہوا تو اس پہ اکثریت کا اتفاق تھا، ادھر نہیں تھا. یہ نقطہ فرق ہے اس پہ. زبیری صاحب پہلے انہوں نے میٹنگ کی تھی، تمام بیٹھی تھی سپریم کورٹ، اس کے بعد بینچ جو تھی وہ 5 ججز کی بینچ تھی، 11 کی بینچ تھی. لیکن یہ جو کیس تھا اس کے اندر 9 ممبر بینچ بنائی گئی. 4 لوگوں نے آ کے اپنا نوٹ شروع کر دیا. 2 نے کہا کہ جی ہم یہ سو موٹو ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ الگ ہو گئے. پھر 2 پہ اعتراض ہوا، وہ الگ ہو گئے. تو 9 لوگوں نے ایک آرڈر پاس سائن کیا کہ 5 ممبر بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کر دی جائے. 9 لوگوں کا اس میں فیصلہ ہے. 27-2 کا اٹھا کے دیکھ لیں. جدون صاحب اس کیس میں وکیل تھے، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 9 زبیری صاحب سوال اب بڑا سمپل ہے، کیا عدالت اپنے اس فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کروا پائے گی اسپیشلی when there is such a divided situation over there؟ کیونکہ کیا آسانی سے آپ کو لگتا ہے یا ابھی یہ آئینی بحران بڑھے گا، اس کو امپلیمنٹ کروانا مشکل ہوگا، چیلنجنگ ہوگا؟ چلے میں آئینی بحران بڑھے گا نہیں، آئینی بحران تو بڑھ چکا ہے. پوائنٹ از دیٹ کہ جب آپ عدالت کے فیصلے ماننا نہ شروع کر دیں اور کہیں کہ جی ہمیں بائنڈنگ نہیں ہے، بینچ یہ نہیں ہے، وہ ہونی چاہیے، اس طرح تو آئینی بحران تو ہو گیا. آپ نے ایک اس کو، لیکن آپ کو میں بتا دوں کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، امپلیمنٹ کورٹ کرا دے گی، نہیں کرائے گی تو عوام کرا دے گی. یہی امریکن چیف جسٹس نے کہا تھا روزویلٹ کو جب انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرا کے دیکھو. یہ آسان ہوتا ہے کہنا کہ جی ہم نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. اس کا آپ نے خود ابھی فرمایا کہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دی ہے، نگراں حکومت نے دے دی ہے، اور نگراں حکومت 90 دن سے زیادہ آگے جا کیسے سکتی ہے؟ یعنی 8 اکتوبر تک نگراں سیٹ اپ چلتا رہے گا. دیکھیے یہ سب باتیں ہیں اس الیکشن کو نہیں، کیونکہ اگر آپ جائیں، ہر پارٹی جائے، آپ چاہتے ہیں الیکشن ساتھ تو آپ تحلیل کر دیں نیشنل اسمبلی اور ساتھ کرا لیں الیکشن. دیکھیں نا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ مطلب کہ جی ہم جو چاہ رہے ہیں وہی ہوگا، الیکشن ساتھ ہوں گے. یا تو آئینی ترمیم یہ کر دیں کہ جی چیف منسٹر اور پرائم منسٹر تحلیل نہیں کر سکتے، 5 سال تک اسمبلی چلتی رہے گی، وہ تحلیل ہوگی، اس کے بعد الیکشن ہوگی. وہ تو سر ابھی بڑا دور منزل ہے. جدون صاحب آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد مجھے آگے بڑھنا ہے. جی میں یہ کامنٹس کر جاتا ہوں. دیکھیں 90 دن کا جو 90 ڈیز کا تھا ایشو تھا. اب زبیری صاحب ماشاءاللہ صدر ہیں، سپریم کورٹ میں موجود تھے یا لنک پہ ویڈیو لنک پہ ہوتی ہیں کراچی سے. یہ تو سپریم کورٹ نے خود ہی اس 90 دن کو ہٹا دیا.
मैं उसको बताता हूँ सर ये नौबत क्यों आई? सर मेरा तो सवाल ये है कि ये नौबत आई क्यों सर? मेरी आप पूरी बात सुन ले। देखिए ये पॉलिटिकल थिकेट में जब सुप्रीम कोर्ट जाती है तो दोनों तरफ से, एक तरफ से अब जिस तरह उन्होंने कहा कासिम सूरी पे क्यों किया था, इस तरह पॉलिटिकल, अब कासिम सूरी वाले फैसले पे ये 5 जजों ने फैसला किया था। आप देखें गाड़ी पे उनकी तस्वीर कितने आपने देखा, सारी दुनिया ने वायरल हुई है कि जिन्होंने कहा जी ये फैसला किया। जब भी आप पॉलिटिकल थिकेट में जाएगा सुप्रीम कोर्ट, उसमें देखें तनकीद, पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी क्रिटिसिज्म और बड़ी सख्त किस्म की जो तनकीद नहीं करनी चाहिए वो करेंगी। आप इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी आप दोनों पार्टियां बाहर जाएं, मिल के एक फैसला कर दें, कुछ आगे हो जाए कुछ पीछे हो जाए। भाई अगर ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल पार्टी ने रिजॉल्व करना है, तो why Supreme Court is interfering? That is the dilemma of this country. बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब, जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे। सियासतदान खुद कंसेंसस से मामले सॉल्व नहीं करते, बार बार अपने इश्यूज दूसरे इदारों की झोली में फेंक देते हैं और फिर वहां से अपने मनपसंद फैसले आ जाएं तो खुश होते हैं, ना आए तो पूरे प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। ये बड़ी इस मुल्क में से हमेशा से एक प्रैक्टिस रही है। जाते जाते आज बड़े इंटरेस्टिंग बात की सरदार मोहसिन लगारी साहब ने। आज उन्होंने जो जमहूरियत की एक्टिंग की मिसाल अपनी बेटी की एग्जाम्पल कोट करके दी, बड़ी कमाल की थी। क्या कहा लगारी साहब ने, जरा सुनिए। मेरी बेटी जब छोटी थी ना तो वो एक्टिंग करके ऐसे ऐसे थप्पड़ ऐसे ऐसे करके ना रोटी पका के कहती रोटी दो, ऐसे करके वो चाय की प्याली बना के देती, चाय ना उसमें रोटी होती थी ना चाय होती थी, लेकिन वो एक घरदारी की एक्टिंग कर रही होती थी। हम एक जमहूरियत की एक्टिंग तो कर लें कि ऑपोजिशन को बोलने का मौका दे, इतनी एक्टिंग तो कर लें सर प्लीज। एक साल से इस मुल्क में जमहूरियत की एक्टिंग हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं लगारी साहब। सबसे पहले तो देखिए इस पार्लियामेंट के अंदर जो जमहूरियत से एक आईनी प्रोसेस के थ्रू लेकर आए थे अपना वजीर आजम, फिर उसमें उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन किसको लगाया? राजा रियाज साहब को लगाया लीडर ऑफ अपोजिशन। ये बड़ी खूबसूरत जमहूरियत की एक्टिंग आप करते थे कि जब आपने अपने इस तरह के एक शख्स को लीडर ऑफ अपोजिशन लगाया जिसके साथ आपने मिल बैठ के फैसले करने हैं, जो आपकी तकारीर, आपकी पॉलिसीज पे कोई इख्तलाफ भी ना कर सके, तो जाहिर सी बात है एक्टिंग तो एक साल से वो कर रहे हैं एक अच्छे ऑपोजिशन लीडर होने की। पीटीआई को असेंबली में वापस नहीं आने दिया गया, जबकि उन्होंने कहा आए बैठे बात करते हैं। तो ये भी जमहूरियत की एक बड़ी खूबसूरत अपने एक्टिंग की कि ना उनका लीडर ऑफ अपोजिशन लगाने दिया, ना आपने उनको असेंबली में वापस आने दिया। फिर सहाफियों और सियासी मुखालिफिन पे बगावत के मुकदमे किए गए, उनकी गिरफ्तारियां की गई, उनको पता नहीं कहां कहां काल कोठरियों में रखा गया। एक साल से जमहूरियत 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 हम सुन रहे हैं, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त एक्टिंग हो रही है इस मुल्क के अंदर जो जमहूरियत के नाम पे हो रही। तो लगारी साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि भाई ये जो जमहूरियत की एक्टिंग थोड़ी सी करने तो दें। ब्रेक के बाद जब जाएंगे वापस आएंगे तो फिर एक कंक्लूडिंग नोट होगा। राजा रियाज साहब आज काफी दुखी हैं, एक ही साल में उनका जरा जो जज्बात हैं, जो उनका दुख है, उसका जायजा लेंगे। आप लोग हमारे साथ रहेंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब काफी अरसे बाद जब असेंबली के अंदर उन्होंने तकरीर की तो वो काफी डिसअपॉइंटेड दिखाई दिए। एक साल के अंदर कहां से कहां पहुंच गई उनकी सियासत। बतौर अपोजिशन लीडर आज उन्होंने बड़े गिले किए, बड़े शिकवे किए। हमें याद है कि अदम एतमाद के पेश की जा रही थी तो उस वक्त ये पूछा जा रहा था पीटीआई वालों से, खान साहब से पूछा जा रहा था कि भाई ये क्या सिचुएशन है, आपके अपने जो पार्टी के लोग हैं वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो उस वक्त जो दावा किया था खान साहब ने और उसको आज कैसे कंफर्म किया है राजा रियाज साहब ने, जरा ये सुनिए। एक गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश क्या कर रही है? लोगों के जमीरों का सौदा हो रहा है। हमारे बैक बेंचर्स को बुला बुला के बातचीत की गई, उनकी मीटिंग्स की गई और वो सबसे पहले वो लौटा हुए। मेरे इधर के बैठे हुए साथियों को मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं कि उस अदम एतमाद में अगर कोई रावल दस्ता था तो ये इधर बैठे हुए मेरे दोस्त हैं। जनाब स्पीकर, जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं इस कुर्सी में आपको बिठाने में हमारा भी खून शामिल है, नहीं तो शायद इस पे असद कैसर बैठा होता। फिर ये भी कहा कि भाई जो इस तरह से अगर आप फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे तो इस वक्त आपका जो सियासी फायदा उठाने के बाद आपको नजरअंदाज कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी फिर कोई बात नहीं मानेगा, आपकी जिल्लत होगी। ये उस वक्त क्लेम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आज राजा रियाज साहब ने इस क्लेम को भी कंफर्म कर दिया। आप जितना मर्जी कहेंगे जी मेरी जमीर जाग गया है और मैंने फैसला किया इन चोरों के साथ मिलने का, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। आपने अपने आप को बेचा है, आप हमेशा के लिए आप अपना मुस्तकबिल तबाह कर देंगे, आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। राना तनवीर साहब मौजूद हैं और भी लोग गवाह यहाँ बैठे हुए हैं जिनको आज हम नजर नहीं आते, जो आज हमें पहचानते नहीं। उनमें साद रफीक साहब भी शामिल हैं जिनको हमारी नजर आज हम नजर नहीं आते, लेकिन उस वक्त ये कहते थे कि राजा रियाज जो काम तुम कर रहे हो पाकिस्तान में सुनहरी तारीख लिखी जाएगी। इसी तरह होता है।
सो बज़ाहिर लगता है कि नून लीग का टिकट अब राजा रियाज साहब को मिलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।